अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज का दिन है वही वाला दिन जिस दिन हम बात करते हैं डिफरेंट रूहानी टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट सोशल टॉपिक्स के ऊपर भी बात करते हैं और उसको हम रिलेट करते हैं रूहानी बातों के साथ। क्योंकि एक तो जैसे सरदाऊ जो है वो बार बार मेंशन करते हैं कि एक तो आपकी वो वाली लाइफ है जो कि आपको नज़र आ रही है, एक वो वाली लाइफ है जो कि इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है और इंसान उस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। जैसे कि हमने जादू के बारे में बात की, जिन्नात के बारे में बात की, बदअसरात के बारे में बात की। ये ऐसी चीज़ें जो कि टेंजिबल नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर बातें जो हैं वो बनना शुरू हो जाती है, डिफरेंट तरह की थेरीज़ निकलना शुरू हो जाती है। फिर इंसान अपनी समझ बूझ से, अपनी नॉलेज के ज़रिए जो है वो उसको कॉम्प्रीहेंड करता है, उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और हमें फिर इसके ऊपर डिफरेंट तरह की बातें मिलती हैं। अब असल में समझने की ये ज़रूरत है कि कौन सी बातें जो हैं वो सही हैं, कौन सी बातें जो हैं वो गलत हैं, कौन सी बातें अभी भी अंडर डिस्कशन है, अंडर जो है वो रिसर्च है। तो आज का जो दिन होता है यही हम सारी बातों को जो है वो डिस्कस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कंक्लूजन की तरफ जाएं, लेकिन इसमें से कोई भी अच्छा मैसेज या कोई भी अच्छी बात जो है वो आप ले सकते हैं। अगर हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं, हमारी तो यही कोशिश होती है। तो इसी बात से हम अपने प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत करते हैं। लेकिन वेलकम करते हैं सबसे पहले अपने गेस्ट को, जिनका नाम है दाऊ जी दाऊ, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल है बल्कि वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और पामिस्ट्री के ऊपर भी अबूर रखते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं सर को और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? जी सर, आज का दिन जैसे कि आपको मालूम है कि हम रूहानी टॉपिक्स के ऊपर, उसके अलावा सोशल भी जो मसले हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको रूहानी जो है वो चीज़ों के साथ जो है वो जोड़ देते हैं, ये कोई ना कोई रूहानी ताल्लुक़ जो है वो उनके साथ बन जाता है। तो एक मेरा जो आज का जो हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक है जो वो ये है कि हम लोगों के अंदर पर्सनालिटीज़ देखते हैं जो कि वेरी हो रही हैं। हम अगर अपने पेरेंट्स के टाइम को देखें, पिछले जनरेशन्स को देखें और आजकल की जनरेशन को देखें, तो हम देखते हैं कि पर्सनालिटीज़ में और लोगों के रवैयों में और किस तरह हमने डिस्ट्रेस को या आजकल के जिस तरह के हालात हैं, बड़े अनप्रिडिक्टेबल से टाइम्स हुए हैं, उसके अंदर हम कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो रिसेंटली ये देखने में आया है कि डिप्रेशन के, सुसाइड के, एंजाइटी के हमें बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो सुनने को जो है वो मिलते जा रहे हैं। फिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आसपास की रिलेशन, सोशल जो वैल्यूज़ थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें ऐसे फ़ील होते से डिटोरिएट हो रही हैं। तो ये इस बात की क्या वजह हो सकती है कि आजकल जो है वो माशरा इतना ज़्यादा जो है वो इम्पेशेंट हो चुका है। जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है, अब अवेलेबल है, उतनी ही ज़्यादा लोगों के अंदर बजाय इसके कि आपस में वो इकट्ठे हों, उतनी ही डिवीज़न हमें महसूस होती हुई मिल रही है। तो इसकी क्या वजह है कि लोगों के अंदर ये एकदम चेंज आना शुरू हो गया है कि उनकी जो है वो जो बर्दाश्त है वो कम होती जा रही है डिफरेंट ओपिनियंस को, डिफरेंट माइंडसेट्स को समझने में? सबसे पहले आयशा माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ जो है रूगर्दानी करवाई कि क्या वजह है कि हमारे दिलों में वो मोहब्बतें नहीं रहीं या हम वो चीज़ें नहीं लेके चल पा रहे जो हमारे आबाओ अजदाद ने जिस तरह के मामलात किए थे। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए कामल जो है अस्वा हसना है। जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं या उनको अपना जो है वो सारा कुछ मानते हैं, वो उन्हीं की सीरत को लेके चलते हैं। अगर बच्चे लें तो बच्चों के साथ नबी ने क्या शफ़क़त की, और अगर बड़े थे तो बड़ों के साथ कैसे पेश आए, और अगर जानवर थे तो उनके साथ क्या सलूक किया। ये हमारे इस्लाम का एक तुरा इम्तियाज़ रहा है कि हमने अपने माशरे को तश्कील जो है इस्लाम से कैसे किया और हमारी तरबियत किस डगर पे चलती रही। और हमारे आबाओ अजदाद थे जो वो बाकायदा तौर पे बच्चों को अखलाक सिखाते थे और लखनऊ में लोग भेजते होते थे अदब सिखाने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए, उठना बैठना सिखाने के लिए। देखिए, तालीम बेशक बहुत ज़रूरी है, अगर आपके अंदर अदब नहीं है, एहतराम नहीं है और आप लोगों की जो फीलिंग्स की जो है जो इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो फिर आप नाकाम हो जाते हो। अदब जो है वो तमाम करीनों में
اہم کرینہ ہے جو انسان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہزاروں ڈگریاں ہوں اور آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو اور آپ کسی کو جو ہے عزت نہیں دے سکتے تو پھر معاشرے جو ہے بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ معاشروں کی بے راہ روی میں ہمارے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ دیکھیں پہلے ہم جب بیٹھتے ہوتے تھے ٹی وی پہ، ہم نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں، تو ہم کٹھے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھ سکتے تھے۔ ہمارا ماحول گھروں کا ایسا تھا کہ وہاں پہ ناچ گانے اس لیول کے نہیں ہوتے تھے۔ اب ہم ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس ساتھ بیٹھ کے کٹھے مووی تک نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ اس طرح کے اب وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ صرف بات کیا ہے، پیسے کے کمانے کے چکر میں لوگوں کو اتنا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ معاشرے سے اتنے کٹتے جائیں گے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ بڑوں کا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں۔ کیا ان کی تربیت اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ان کو بڑے اور چھوٹے کا ادب اور احترام آتا ہے؟ کیا اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے تو کل ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارا دل نہیں دکھائے گی؟ یہ بات حقیقت یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ کسی کو ایک برے سے برا آدمی ہے اس کو بھی اب ادب اور احترام دو گے تو وہ آپ کو آگے سے ادب اور احترام ہی ملے گا۔ گیون اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، آپ کسی کو محبت کرو گے تو محبت ملے گی، اگر کسی کو نفرت کرو گے تو نفرت ملے گی۔ اسی محبت اور پیار کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم اپنے اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہمیشہ رواداری کا، اخوت کا، ہمدردی کا اور احساس کا سبق دیتا ہے، اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اور انسانیت، اگر کہتے ہیں اسلام انسانیت کا مذہب ہے، تو انسانیت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہماری جو اچھائیاں تھیں، ہماری جو خوبیاں تھیں، وہ دوسرے مذاہب نے، دوسرے ممالک والوں نے اپنا لی، مگر ہم کہاں بیٹھے رہے؟ ہم نے وہی اپنی دقیانوسی کی پالیسی بنائی۔ ہماری کوشش ہی یہ ہوتی ہے، ہمارے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے کوئی علاج کروانے کو، روحانی علاج کروانے کے لیے، ہوتا کیا ہے؟ یہی حسد۔ اگر کوئی بندہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھی تعلیم کا مالک ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے حسد کیا تو اس کی ترقیاں روک دی جائیں۔ اس کے جو ہے رویات ایسے لوگوں کے بن گئے کہ بغض، حسد اور کینہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے معاشرے میں اتنا پیوست ہو گیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے خاک کروبیاں، یعنی کہ فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے۔ اور کیا فرشتے، انسان صرف عبادت کے لیے آیا؟ یہ صرف احساس کے لیے آیا۔ اگر ایک بچہ رو رہا ہے تو ماں کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ یہی درد، یہی جو طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی یہ اللہ تعالیٰ، یہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کس لیے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ بندے کو پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو ماں جتنا پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا انداز ہوگا؟ تو اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہی انسان اس انسان سے نفرت کر رہا ہے۔ تو کیا آپ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت سے ناراض ہو؟ کیا آپ ایک اللہ تعالیٰ کو آپ نے پیدا کیا اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میں آپ سے نفرت کر رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو 70 گنا زیادہ پیار کر رہا ہے نا؟ تو میں اللہ تعالیٰ کی شاید تقسیم سے ناراض ہو گیا ہوں؟ کیا مجھے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا پتا آپ کے اندر یا کسی XYZ کسی کے اندر کوئی ایسی خوبیاں، کوئی ایسی اچھائیاں یا ایسی بات ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اسی طرح کی واقعہ جب میں کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا رب کریم مجھے یہ بتائیں کہ جنت میں میرا مقام کس کے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بستی ہے، وہاں ایک کسائی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا۔ اب وہ جہاں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو وہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا گوشت جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ رہا تھا اور خراب گوشت لوگوں کو دے رہا تھا۔ تو اب کیا کر رہا تھا؟ تو اب دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ گھر میں آ کے وہ اچھا گوشت اپنے والدین کے لیے رکھتا تھا جن کی شکل جو ہے وہ بدل چکی تھی، سور کی شکل ہو چکی تھی۔ پرانے زمانے جو لوگ گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں، ان کی جو ہے وہ چہرے بدل جاتے تھے، تو وہ اپنے والدین کے لیے رکھ رہا تھا، یعنی کہ اس کے اندر وہ ہمدردی تھی، وہ جذبہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی جذبے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہی قربانی
قربانیاں پسند ہیں جو دوسروں کے لیے کی جاتی ہیں. تو وہ اس بندے نے جو ہے اس طرح کا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام انبیاء کے ساتھ رکھ دیا. تو ہم کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ اگر ایک بندہ کسی کا حق مار رہا ہے, کیا پتا وہ اس کا حق مار رہا ہے یا نہیں مار رہا ہے, ہم اس چیز کی ججمنٹ نہیں کر سکتے. ججمنٹ کا اندازہ ہے وہ مالک یوم الدین والے دن ہوگا کہ اللہ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے کون سے اعمال کیے, کسی نے کس کا حق مارا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ججمنٹ. انسان کیوں کسی کی ججمنٹ کر سکتا ہے؟ ہماری ججمنٹ تو آپ کو قانون جو ہے وہ تو سارا واضح ہے. قانون اور یہ نظام بھی اللہ کا چلایا ہوا ہے, اور جو لوگ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کو خود اپنی ججمنٹ آپ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے دل میں ایک بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی کریں, آپ اپنا خود احتساب کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک ایسا میکانزم رکھا ہے, آپ جب بھی کسی کے ساتھ برا کرو گے آپ کو اسی وقت سگنل آ جائے گا آپ ٹھیک نہیں گا رہے, آپ نے کہیں نہ کہیں خرابی ہے, اس کو ٹھیک کرو, خود ٹھیک کرو. اور ویسے بھی جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے, جو لوگ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے, وہ ایک بڑی سادہ سی پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں. ان کے جو چہروں پہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قدرتاً جو ہے وہ رانائیاں اور رحمتیں اور برکتیں بکھیری ہوتی ہیں, اور جنہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں جو ہے کھینچنی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو وہ برائی کا اس کو اسی وقت مل جاتا ہے. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہیں ہوتی. یہ اس وجہ سے کہ جس کو خاتم الانبیاء بنایا اور پوری کائنات جن کے لیے بنائی گئی, ان کی رحمتیں برکتیں اور اس وجود نے ہمیں ان چیزوں سے جو ہے مبرہ کیا کہ ہمیں جو ہے ہماری پکڑ نہیں آتی. تو معاشرے ٹھیک ہو سکتے ہیں, معاشروں کی اصلاح ہو سکتی ہے, معاشروں کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم کسی کا دکھ اپنا دکھ, کسی کی مصیبت اپنی مصیبت اور کسی کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھیں. کسی کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہی برکتیں, وہی رحمتیں, وہی چیزیں. اور اگر یہ چیز نہیں سمجھیں گے تو پھر وہی عاملوں کے پاس جائیں گے, وہی جادوگروں کے پاس جائیں گے, وہی عملیات کروائیں گے اور گھر بھی تباہ و بربادی کی طرف جائیں گے. اور اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتی. اصلاح معاشرہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اپنی چیزوں کو بدلنا پڑے گا, اپنے ماحول کو بدلنا پڑے گا, اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. اور یہ سوچ وہ نہیں ہے کہ جو 1400 سال تک پہلے جو ہوئی تھی وہ اب نہیں آ سکتی. اس زمانے کو برا کہنا بذات خود اللہ کو برا کہنا. زمانہ ٹھیک ہوتا ہے, ہم خود خراب ہیں, ہمارے اندر وہ کمیاں ہیں, وہ کوتاہیاں ہیں, وہ چیزیں ہیں جن کو ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنی اصلاح خود کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں ان کی اولاد بھی اسی ڈگر پہ چلتی ہے. ایک باپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر, عبادت کرتا دیکھ کر اس کا بچہ بذات خود کرنے لگ جاتا ہے. ماحول جو ہے ماحول آپ کو بناتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نا جس طرح ایک مچھلی پورے جو ہے تالاب کو خراب کر دیتی ہے, ایک گندی مچھلی, تو ایک اچھی مچھلی بھی پورے معاشرے کو ٹھیک کر سکتی ہے. اس چیز کو بندہ لے کے چلے تو سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی سر داؤد, وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود سے بھی وہ ایک چیز پیدا ہونی چاہیے کہ انسان خود بھی احتساب کرے, خود اپنے کیوریس ہو, دیکھے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی وجہ سے ہی, آپ اگر دیکھیں تو سائنٹیفک ڈسکوریز بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک انسان تجسس میں رہتا ہے. میں نے بھی ریسنٹلی کتاب پڑھی تھی, وکٹر فرینکل کی ہے دا میننگ آف لائف, آپ لوگ بھی ضرور پڑھیے گا. اور اس کے اندر وہ سائیکیٹرسٹ ہے اور اس کے اندر وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ نازی کنسنٹریشن کیمپس میں رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سے سب کچھ چھین سکتے تھے, لیکن انہوں نے سب کچھ چھین بھی لیا. ان کی والدین کو بھی انہوں نے ڈال دیا, ان کی بیگم کو بھی, سارے مر گئے. انہوں نے کہا لیکن وہ ہماری ول نہیں چھین سکتے تھے, وہ میرے ہاتھ میں تھی. باقی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ ول اور وہ جذبہ تھا جو میرے ہاتھ میں تھا, اور اسی سے ہی لے کر انہوں نے اپنی زندگی کو آگے کنٹینیو کیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہیں کہ جیسے سر داؤد نے فرمایا کہ انٹینشن جو ہے نا انسان کی نیت, آپ کو نہیں پتا کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, آپ کی انٹینشن پیچھے بہت میٹر کرتی ہے. وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم ارد گرد لوگوں کو کچھ بھی بولیں, آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنا احتساب کرتے رہیں. جب آپ خود ٹھیک رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ, یا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسروں کو چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے, آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کے بھی جواب جو ہیں وہ لیں گے, لیکن ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں داؤد جی داؤد,
جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹرالوجر بھی ہیں. اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ تو وہ ریڈنگز تو جو ہے وہ ہمیں ویکلی دیتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ نے سر داؤد سے کوئی پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے کوئی روحانی ٹاپک کے اوپر، یا اگر آپ کسی روحانی مسئلوں کے ارد گرد گھرے ہوئے ہیں، تو آپ سر داؤد سے اپنی اپوائنٹمنٹ اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ان کو آپ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر ڈھونڈ سکتے ہیں داؤد جی داؤد کے نام سے. تو آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف جو کہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم ان کے سوالات جو ہیں سلوشن کی طرف اب ہم جاتے ہیں. پہلا سوال ہے جی راہل ملہوترا کا، سڈنی سے ان کا تعلق ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 اکتوبر 1994. ان کی والدہ کا نام کوشلیہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی فیملی نہیں مان رہی شادی کے لیے. لڑکی کا نام نیلم شیخ ہے اور وہ مسلمان ہے. پلیز مجھے کوئی اس کا حل بتائیں کہ میں کیا کروں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر نہیں مان رہی تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے نیلم کے ساتھ جو ہے رشتہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں. نام کیا تھا ان کا؟ راہل ملہوترا. راہل کا نیلم کے ساتھ رشتہ کیسا رہے گا؟ ہاں جی. ایک کویسچن اس میں یہ بنتا ہے، اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے چیک کرتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی فیملی مان جائے شادی کے لیے. دیکھیں فیملی کا ماننا تو ایک بات کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں ان کو میچ ہی نہیں اس وقت کر رہی، اور اس کی کوئی مدد ہو سکتی ہے جو بھی ہے، مگر یہ لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے مجھے، اور ایشوز میں ابھی گیپ ہے، کئی چیزیں چھپائی جائیں گی. اچھا. اس فیملی سے بھی اور اس فیملی سے بھی. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ باتیں اوپن نہیں کریں گے تب تک رشتے کے چانسز پیدا نہیں ہوں گے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے کر لیں تب بھی پرابلم ہے، اور اگر بات اوپن کر کے پیرنٹس کو شامل کر کے کر لیں، کوئی درمیانی رستہ نکال لیں، تو کافی حد تک معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے. مگر ابھی رکاوٹ ہے، گیپ ہے. بیسیکلی راہل جو ہے وہ ان کی compatibility بھی نیلم ٹھیک کی نہیں ہے. محبت میں گرفتار ہے. اچھا. اور نیلم ماشاءاللہ پرکشش بھی ہے، ملنسار بھی ہے، اور اس میں اچھی کوالٹیز بھی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آپ محبت کر رہے ہو تو گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا کہتی ہے. گراؤنڈ ریالٹی اس وقت بالکل میچ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے پرابلم ہے. اس کے لیے کوئی عمل ہو سکتا ہے، روحانی عمل ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی روحانی عمل کے لیے ان کا دیکھتے ہیں کہ ان کے اگر رشتہ ہو تو اس کے لیے کیا عمل کیا جا سکتا ہے راہل اور نیلم کا. دیکھیں اس کا بیسیکلی تو وہی چیز آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے. عمل ہوگا بھی تو چیزیں پرابلم پیدا کریں گی. یہ ہے کہ یلو کلر کے لڈو لے کر جی ان کو جو ہے راہل ان کو کوئی ویران جگہ پہ جو ہے وہ اس لیے رکھوائیں کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. 5 لڈو لے کر یہ عمل کے طور پہ کہ جو رکاوٹیں چل رہی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، اس میں جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو. اور یلو جو ہے وہ جیم سٹون، یلو سفائر وہ پہن لیں، اس سے بھی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. مگر اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. نیکسٹ کویسچن ہے جی اصغر علی کا، یو ایس اے سے ان کا تعلق ہے. بزنس میں ان کو کافی زیادہ لاس ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ماجرا ہے. میرے گھر میں بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہر طرف بے سکونی کی کیفیت ہے. دیکھیں اصغر علی کو ہم جب نیمرولوجی سے دیکھتے ہیں تو 6 نمبر بنتا ہے، اور 6 نمبر کے اس وقت تھوڑے سے زہرہ کا ان کا جب بھی کوئی معاملہ ہوگا وہ ریلیشن سے متعلقہ، گھریلو معاملات سے متعلقہ اور رشتہ داروں سے متعلقہ ہوگا. ابھی یہ ڈسٹربنس کا شکار ہے اصغر علی، جس کی وجہ سے ان کی چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اس کے لیے ایک تو میں ان کو پڑھنے کے لیے عمل بتاتا ہوں. 119 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پئیں اور گھر والوں کو بھی پلائیں. رکاوٹ ہے، روحانی رکاوٹ. اب اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ اصغر علی کے ساتھ کیا مسئلہ. نیمرولوجی سے تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. اب ان کو ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھیں، پھر ہم ایک اور ٹرم ہے اسپرچویلٹی سے دیکھیں گے کہ کیا پرابلم موجود ہے. ایک تو میں کہہ رہی ہوں سر داؤد کہ ہم نا وہ پامسٹری کا بھی کوئی کرتے ہیں. پامسٹری کے لیے لوگ ہمیں جو ای میل کریں وہ ہمیں اپنے ہینڈز کے امیجز بھیج سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ. ہاں جی، اس کے اوپر ہم ریڈنگ ان سے جو ہے نا ان کی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے باقی تو سارے اس کو ٹچ کر لیے، لیکن ایک پامسٹری جو ہے نا اس کو بھی ہم
ٹچ کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا. دیکھو اگر ہم اصغر علی کو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں تو ایک تو ذمہ داریاں، بوجھ اور کافی معاملات، مصروف رہتے ہیں کافی حد تک، اور اپنی فیملی کو وقت دیں، گھر والوں کو وقت دیں. اور یہ جو معاملات ہیں یہ روحانی اثرات یعنی کہ بد اثرات کی وجہ سے، اس میں نظر بد بھی ہو سکتی ہے. اور ایک اور خاص بات عائشہ میں آپ کو بتاؤں کہ کائنات کی جو چیزوں میں ہے، ایک تو ہوتا ہے جن جادو، اور ایک ہوتا ہے ستاروں کا اثر، بد اثرات، اور تیسرا جادو کے ساتھ ساتھ ایک کائناتی شر موجود ہے. پوری کائنات میں ایک اللہ تعالیٰ نے شر رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے. پوری کائنات میں کوئی بندہ اس سے محفوظ نہیں ہے. اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس کو ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو معاملات ہیں روحانی معاملات، اس کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو روحانیت سے اس کو سمجھتا ہو. اب یہ ہے کہ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے ایک تو یہ اعوذ باللہ پڑھے، اور دوسرا آیت کریمہ کا ورد کریں. آیت کریمہ کم از کم 313 مرتبہ 21 دن کا عمل کریں تاکہ معاملات میں بہتری ہو. اور ریڈ کلر کی کسی چیز کا صدقہ دے دیں، روبی جیم سٹون بھی یہ پہن سکتے ہیں، مگر اپنا روحانی علاج ضرور کرائیں. کمر درد رہتی ہے، کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، ذمہ داریوں کی وجہ سے معاملات میں رکاوٹ آ رہی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جی زویا شاہ بخاری کا. ان کا بھی تعلق USA سے ہیں. ان کی والدہ کافی زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے اور کہتی ہیں کہ کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے. رات کو اچانک اٹھ کر چیخنا شروع کر دیتی ہیں کہ کوئی میرے بال نوچ رہا ہے. ان کی والدہ کا نام نسرین بخاری ہے. دیکھیں زویا کے ساتھ یہ جو ایشو ہے، یہ زویا کے ساتھ نہیں، زویا کی والدہ کے ساتھ. زویا اور اس کی والدہ کا نام نسرین بخاری. نسرین. زویا کی والدہ کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ان کے بال نوچ رہا ہے. نسرین کے ساتھ نا؟ جی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ کے زویا کی والدہ نسرین کے ساتھ کیا ایشو ہے. وہ بیمار بھی کافی زیادہ رہتی ہیں، سر میں ان کے اکثر درد رہتا ہے. دیکھیں جو کارڈ آیا وہ ہے ڈیتھ کارڈ. ٹھیک ہے، جو آپ دیکھ رہی ہیں چیزیں ساری ختم ہو رہی ہیں. اس طرح کا عمل کیا گیا ہے کہ جادو کے ذریعے کہ سارا کچھ ختم ہو جائے. اور یہ جو چیزیں کھینچ رہی ہے یہ اسی چیز کا اثر ہوتا ہے کہ بندے کے طبیعت خراب ہو، معاملات میں خرابی ہو، رکاوٹ ہو، چیزیں رک جائیں معاملات میں. اور اس کی خوابیں بھی اسی طرح کی، ان کو چیزیں نظر آتی ہیں واضح طور پہ نا نسرین کو. اور نسرین کو جب ہم نیمرولوجی سے دیکھتے ہیں تو ان کا 8 نمبر بنتا ہے، اور 8 نمبر سیٹرن زحل سے بھی دلالت کرتا ہے، وہاں بھی رکاوٹ موجود ہے. اور اس کا ہم نیکسٹ کارڈ دیکھتے ہیں کس لیے یہ کیا گیا. اس ایک تو ان سے کام نہیں ہوتے گئے، اور کئی عمل کیے گئے ہیں نسرین کے لیے. کاموں میں رکاوٹ، چیزیں رکی ہوئی، کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، معاملات میں رکاوٹ ہے. کوشش بھرپور ہوتی ہے کام کرنے کی مگر کام نہیں ہو پاتا، مگر یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے ایک تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ 41 ٹائم پڑھیں. اور یہ پڑھیں جو ہے 11 دن. اس کے بعد صبح اٹھ کے ایک مٹی کا پیالہ لیں، رات کو اس میں پانی رکھ دیں اس پیالے میں. صبح اٹھ کے اس کے اوپر سورہ فاتحہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں. یہ ٹیمپرری علاج ہے، یعنی کہ وقتی طور پہ ریلیکسیشن مل جائے، مگر اس کے لیے اس کو عمل کروانا پڑے گا. وہ عمل اس طرح کا ہوگا کہ جو بد اثرات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوں، اور وہ جس وجہ سے یہ جادو کیا گیا ہے یہ معاملات ٹھیک ہوں. جب یہ عمل کروائیں گے تو معاملات میں بہتری آ جائے گی. انشاءاللہ ضرور ہمارے سے رابطہ کیجیے گا اور اس چیز کو ذرا سیریسلی جو ہے وہ فالو کریں. نیکسٹ کویشچن ہے جی عنایہ چودھری کا. UK سے ان کا تعلق ہے. ان کی جاب نہیں ہو رہی، ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. ریلیشن شپ بھی ختم ہو گیا ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں لیکن فیملی زور ڈال رہی ہے. میں نہیں مان رہی ہوں، ان کا کہنا یہ ہے وہ صرف جاب کرنا چاہتی ہیں. عنایہ ملک، عنایہ چودھری. اچھا، عنایہ چودھری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے نا؟ کہ جاب بھی ان کی بار بار جا رہی ہے اور ریلیشن کیا پرابلم آ رہے ہیں عنایہ چودھری کے ساتھ؟ کیا پرابلم آ رہے ہیں؟ یہ اپنی جاب کے سلسلے میں میرے خیال سے کوئی وظیفہ چاہ رہی ہیں. دیکھو نیگیٹیوٹی ہے، بد اثرات ہیں، اور غصہ آ جاتا ہے. جو بھی کام یہ کرتی ہیں اس میں دو چیزیں، میں کر لوں یا نہ کروں، یعنی کہ نیگیٹیوٹی رہتی ہے بد اثرات کی وجہ سے. اور نیگیٹیوٹی کچھ اس طرح کی رہتی ہے کہ کام کرتے وقت بھی چلتے وقت بھی ساری چیزیں رک جاتی ہیں، بد اثرات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تو کھلا پڑھیں، اور دوسرا ان کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. درود ابراہیم 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، اور آیت الکرسی 11 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 1 مرتبہ. پانی کے اوپر دم کر کے یہ پینا شروع کریں. اور یہ جو بد اثرات ہیں یہ
گوشت لے کر تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے سر سے وار کے صدقہ کریں، کیونکہ بعد اثرات کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں، مگر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، 3-4 ماہ تک کے پیریڈ میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا علاج بھی کریں، اللہ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، مگر کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ انشاءاللہ اس طرح عمل کرنے سے، کیونکہ بیک ہوتی ہے، ہم جو پڑھائی بتاتے ہیں، جو ذکر بتاتے ہیں، یہ بزرگوں کی طرف سے ودیت ہے۔ اور ایک میں عائشہ بات کرتا ہوں کہ تشخیص کرنا اہم نہیں ہے بلکہ علاج کرنا اہم ہوتا ہے، اور علاج کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کی بیک بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر بزرگوں کی بیک ہوتی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ تو پھر معاملات میں کافی حد تک مدد آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں کریں گے۔ بے شک، بالکل۔ اور سر داؤد اس کو بار بار مینشن کرتے ہیں کہ اجازت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھائی کریں، پہلے میڈیکلی سیکھ کریں، اگر میڈیکلی آپ کو آنسر نہیں مل رہا دین آپ اسپرچویلٹی کی طرف آئیں، اسپرچولی بھی سیکھ کریں، اور جیسے سر داؤد نے مینشن کیا کہ اجازت کے ساتھ جو ہے وہ وظیفہ کریں۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی پنکج راجا کا، یو پی سے ان کا تعلق ہے، اتر پردیش سے۔ ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کی وائف کا بیہیویئر ان کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ روز روز ہوتے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ میں اس سے ڈیورس نہیں دے رہا، اس نے 3-4 بار باتوں باتوں میں کہا ہے مجھے چھوڑ دو، میری ایک بچی ہے اس کی وجہ سے اس سے ڈیورس وہ نہیں دے رہے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ان کی وائف کا نام نیہا راجا ہے۔ پنکج راجا اور نیہا راجا کے آپس میں کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ اپنے معاملات صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بڑوں کو ڈالیں اس میں، اچھا، اور بڑوں سے مشورہ کریں، بڑوں کو ڈالیں، اور امید ہے کہ اگر یہ بڑوں کو ڈالیں گے تو یہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دودھ کا استعمال کریں، پنکج جو ہے، اور نیہا دودھ پئیں، یا دودھ کا صدقہ کریں، یا دودھ پئیں، یا وائٹ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو معاملات ہیں ان کے بڑے اگر ڈلیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی تو پرابلم ہے مگر آگے جا کے یہ پرابلم سالو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ ہے کہ اپنی مسز کو وقت دیں اور اس کا رجحان اپنے گھر کی طرف کریں۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ اگر بڑوں کو شامل کریں گے تو معاملہ کافی حد تک ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اور بھی ہمارے پاس بڑے سوالات ہیں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا، جن کی بھی سوالات ہیں ان کو نوٹ کریں، کیونکہ سر داؤد کی اکثر پڑھائیاں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ ہم اور بھی کویشچنس کو جو ہے وہ آنسر کریں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ نیورولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں اور اسٹرالوجر بھی ہیں۔ اور اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے، تو آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز جیسے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ داؤد جی داؤد کے نام سے ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ٹکر پہ ہمارا جو ہے وہ ای میل آئی ڈی اور نمبر مینشنڈ ہے، وہاں پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے سوالات کی، تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف، جو کہ ہے رگو کا، نیو یارک سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا کہ ان کی وائف نے ان سے ڈیورس لے لی اور کسی اور سے شادی کر لی۔ وہ پہلے سے ہی کسی میں انٹرسٹڈ تھی، اب اس کے سیکنڈ ہسبینڈ نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے اور وہ میرے پاس واپس آنا چاہتی ہے۔ میں کنفیوز ہوں، کیا کروں؟ جو عورت مجھے پہلے ٹشو کی طرح یوز کر کے پھینک سکتی ہے، اب بھی وہ ویسی ہی کرے گی۔ اس کی فیملی سے فیملی ریلیشن ہے، اس لیے سب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایک ہو جاؤ، میرا دل نہیں مان رہا ہے، اب آپ مجھے کوئی رستہ بتائیں۔ اس کا نام نینا شرما ہے۔ رگو کو اگر ہم نیمرولوجی سے دیکھتے ہیں تو اس کا بنتا ہے 2 نمبر، ٹھیک ہے، اب اور اس کو ہم چاند سے دلالت کرتے ہیں، اور یعنی مریخ سے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جس کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ جڑیں کاٹتا ہے اس کی، اور یہ اس نے کرنا ہے، اس نے بلا لینا ہے،
اچھا یہ نہیں ہے، اس نے بلانا ہے نیہا ان کی کو، پرسنالٹی ہاں جی، نیچر کا حصہ ہے، ٹھیک حصہ ہے، اور جب یہ بلائے گا تو پھر بات کا مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں، مگر جو نیہا ہے وہ کافی ذرا زور والی ہے اس سے، اور اس نے دھکے سے آنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ رگو اور نیہا کے معاملات کیسے رہیں گے۔ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیمرولوجی سے ہمیں ایک پتہ لگتا ہے جو نام کا آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہے اسٹار کے ذریعے، اور اس کے علاوہ جو کسی کے اوپر اگر بد اثرات ہیں تو اس کا جو وہ پھر کمبینیشن ایک جو بھی نکلتا ہے نا وہ پھر بڑی آپ نا بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے ہاں، اگر آپ کو۔ میچنگ ہو گئی نا، اگر چلتی ہے ان کی شادی تو تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، تھوڑا سا گیپ ہوگا، اور کئی چیزیں چھپائی جا رئی ہیں، ایک دوسرے سے چھپائی جائیں گی، مگر آگے جا کے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رگو کے لیے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یا جو ان کی عبادت کرتے ہیں بھگوان ان کے یا جو بھی ہے ان کے معاملات میں بہتری کر دیں، اور زندگی ان کا گھر اچھا گزر جائے۔ انسانیت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی مذہب کو تو پروموٹ نہیں کر رہے، نہ کسی چیز کو پروموٹ کریں، ہم ستاروں سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ جینون موجود ہے۔ نیہا جو ہے وہ بات چیت کرنے میں بڑی جو ہے وہ تیز ہے، اور ویسے بھی جو ہے بڑی جو ہے اس کی عادت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتی، اس وجہ سے انہوں نے شاید اس کو بھی کچھ نہیں سمجھا۔ اب گئی، اب ٹھوکر لگ گئی ہے، اور کو کہتے ہیں کہ ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ، گھس جانے کے بعد سرخرو ہوتا ہے انسان، ٹھوکریں کھانے کے بعد کیا پتہ ٹھوکر لگی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کا گھر آباد کر دیں۔ تو کوشش کریں پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ آباد ہو جائے۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی سہیب احمد کا، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22 اکتوبر 1994 اور والدہ کا نام ہے شہناز کوثر۔ سر بھاری رہتا ہے، نیک اور شولڈر پہ بھی وزن رہتا ہے، نیند بھی ان کو ٹھیک سے نہیں آتی ہے، رات اگر سوئے ہوں تو اٹھ جاتے ہیں، عجیب و غریب خواب بھی آتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب کوئی کام نہیں آ رہا ہے، کوئی پروجیکٹ بھی اگر انہیں ملے تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو ہم اس کو اسپرچویلٹی سے دیکھتے ہیں تو یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ جادو کی علامات دیکھی جاتی ہیں، کالے جادو کی علامات، کہ آپ کا سر بھی سٹریس رہتا ہے، کندھوں پہ وزن رہتا ہے، خواب آتے ہیں، یہ بیسیکلی جادو کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کے اوپر جو عمل کیا گیا وہ ہے حمزات کا عمل۔ حمزات کا عمل اس طرح کہ یہ کام جس طرح کر رہے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا، جو کام کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، چیزیں رک رہی ہیں اور پرابلم آ رہی ہیں، اور اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، نہیں نکل پا رہے۔ جتنی بعض اوقات بندہ وظائف کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، مگر ان چیزوں سے نہیں نکل پاتا، تو یہ نیگیٹیوٹی ہے اس کا۔ تو یہ اس کو دیکھیں کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے بھی دیکھتے ہیں کہ سہیب کے ساتھ ایسا روحانی مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، روحانیت سے تو ہم نے اس کو چیک کر لیا، اب اس کو دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ سے سہیب کے ساتھ۔ اور اصل بات وہی جو آپ جیسے کہتے ہیں کہ سلوشن ہمیں چاہیے، کہ سلوشن اس چیز کا کیا ہے۔ دیکھو سہیب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، سہیب کے ساتھ چیزیں آتی ہیں، چیزیں بھیجی گئی اور وہ اس کے معاملات خراب کرتی ہیں، اور یہ تقریباً 2-3 سال سے زیادہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کا روحانی حل کروائیں تاکہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ آیت کریمہ پڑھیں، آیت کریمہ 119 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اور کسی ریڈ کلر کی چیز کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ منگل کا دن ان کے لیے آ رہا ہے، صدقے کا صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں انشاءاللہ، آمین۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی سید بابر حسین شاہ کا، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 7 مئی 1982۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ بہت محنت سے کام کر رہا ہوں لیکن پھر بھی حالات ڈاؤن ہیں۔ بابر حسین کو نیمرولوجی سے دیکھیں تو 9 نمبر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 نمبر کے اس وقت ویسے محنتی اور جدوجہد کرنے والے، کوشش کرنے والے اور باصلاحیت، اور غصہ آ جاتا ہے، جلد باز ہیں تھوڑے سے، اور ان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے اس کو ہم کارڈ سے بھی چیک کرتے ہیں کہ بابر حسین کے معاملات کب ٹھیک ہوں گے۔ بابر حسین کے معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں، پریشان نہ ہوں، کوئی دوست ان کی مدد کر دے گا، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، معاملات میں آسانیاں رہیں گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی عثمان ارشد صاحب کا، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 31 اکتوبر 1990۔ ان کی بیٹی کا نام کرت عثمان ہے اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 سپٹمبر 2021۔
یہ شادی شدہ ہیں اور اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان کی جو 3 سال کی بیٹی ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے بڑی جلدی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی ہنسمکھ سی بچی ہے، لیکن ایک دم اس کو اتنا زیادہ رونا آتا ہے کہ وہ رو رو کے اپنا سانس روک لیتی ہے۔ تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ کسی بری نظر یا جادو سے بچ جائے۔ 2 وظیفے بتا دیتا ہوں، ان میں سے جو ان کے لیے ایزی رہے وہ کر لیں۔ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ اس کے اوپر پھونک مار دیں، 3 دن کا عمل کر لیں۔ دوسرا وظیفہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بھی آپ اگر ان کو کہیں کہ 7 مرتبہ جو ہے اس کے اوپر دم کر کے تو پھونک مار دیں، پانی کے اوپر دم کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اور نظر کے لیے ایک اور ٹوٹکا بھی ان کو بتا دیتا ہوں، وہ گاؤں وغیرہ میں ملتی ہوتی تھی، وہ جو ریڈ کلر کی مرچیں جس میں دانے ہوتے تھے، اور وہ اس کو 7 دانے لے کے نا وہ مرچوں کے سر سے وار کے 7 دفعہ دائیں 7 دفعہ بائیں اس کو جلا کے دیکھیں، اگر تو بدبو نہ آئی تو پھر نظر ہے، مگر اس سے چلے بھی جاتی ہے، نظر چلے بھی جاتی ہے۔ ایک اور بھی اسی طرح کا ٹوٹکا بزرگ لوگ کرتے ہیں، وہ پھٹکڑی لیتے ہیں، پھٹکڑی لے کے اس کو بھی 7 دفعہ بار کے نا سر سے، اور 7 دفعہ دائیں 7 دفعہ بائیں اس کو بھی جلاتے ہیں۔ ٹوٹکے ہیں بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں، مگر ان میں فائدہ دیکھو، فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھو میڈیسن بندہ کھاتا ہے تو شفا دوائی تھوڑی دیتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس طرح کام کرے فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ تو اس طرح کا کر کے دیکھ لیں، اللہ کرے نظر جو ہے نظر کا معاملہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی عاشر احمد صاحب کا، ان کا پاکستان سے تعلق ہے اور ان کی والدہ کا نام چمن آرا بیگم ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 19 نومبر 1994۔ ان کی وائف کا نام ہے بشرا اور ان کی مدر کا نام ہے آمنہ، اور بشرا کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے جی 7 اکتوبر 1999۔ ان کی جو وائف ہے وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے کوشش کر لی ہے، لیکن پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہو پا رہی۔ ساتھ عاشر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ڈرانے جو ہیں وہ خواب بھی آتے ہیں۔ کسی طرح سے ان کا اپنی بیگم سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور ان کے جو بیگم کے جو ہیں پیرنٹس انہوں نے پریشر میں رکھا ہوا ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی، تو اگر اس پرابلم کے کوئی وظیفہ سر داؤد بتا دیں تو میرے لیے کافی جو ہے وہ بہتری آ جائے گی۔ دیکھیں ابھی تو عاشر اور بشرا کا دیکھنا ہے کہ آپس میں کیسا رہے گا۔ ان کے بقول ان کے سسرال والے جو ہیں وہ بیسکلی بیچ میں نہیں کر رہے سپورٹ۔ ابھی تو اس میں بڑا تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ بات چیت جو ہے وہ طلاق تک پہنچی ہوئی ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور جس کی وجہ سے نیند بھی ڈسٹرب ہے، معاملات میں خرابی ہے، ڈیلے بھی آ رہا ہے، اور مگر یہ کچھ عرصے کے گیپ کے بعد یہ معاملات سالو ہو جائیں گے۔ یہ بیسیکلی عاشر کے اوپر بھی روحانی مسئلہ ہے، اس کو غصہ بڑا آ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی بات، دیکھو رشتے جو ہوتے ہیں وہ پیار اور محبت کا نام ہے۔ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ جذبات میں ہو، تو آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرو۔ اگر آپ کسی کے منہ کے اوپر بات کر دو گے ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ، اور وہ بندہ نہیں برداشت کر پائے گا تو رشتے تو ٹوٹتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی زبان کنٹرول کرنی چاہیے، اور اپنا بیہیویئر، اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں نا اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو امید تو ہے کہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک تو میں ان کو عمل بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ آیت الکرسی پڑھیں اپنے بد اثرات دور کرنے کی نیت سے 41 ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے، اور یہ پانی پئیں 11 دن۔ اس کے بعد یہ ریلیشن ٹھیک ہونے کے لیے، فیملی ٹھیک ہونے کے لیے، اور حالات ٹھیک ہونے کے لیے 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کریں، اور یہ 11 دن کا عمل ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ سامنے کچھ میٹھی چیزیں رکھ لیں، ٹافیاں رکھ لیں، کوئی میٹھی چیز پکا کے رکھ لیں صدقے کے طور پہ کہ یا اللہ یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو جائیں۔ کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ رابطہ کر کے بتائیں کہ معاملات میں کہاں تک بہتری ہوئی۔ پہلے وہ والا آیت الکرسی والا عمل پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے تاکہ بد اثرات دور ہوں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ گھر اجڑتے جو ہے نا، دنیا کو تو اچھے لگتے ہیں، دنیا تو خوش ہوتی ہے، مگر جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر جو ہے وہ بسا دیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی سعدیہ شفیق کے لیے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 25 جون 1983۔ والدہ کا نام ہے بشرا شفیق۔
لڑکے کا نام ہے ابو بکر اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 نومبر 1984 اور اس کی والدہ کا نام ہے انور شہزادی. ان کے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ سعدیہ اور ابو بکر کی جو ہے وہ منگنی ہوئی بھی ہے، لیکن ابو بکر کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس کی جاب کا بھی کوئی اسباب جو ہے وہ نہیں بن رہے اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا گھر بک جائے تاکہ کچھ بہتری آ جائے، تو اس میں کافی عرصے سے رکاوٹ ہے. تو ایک تو وہ اس لڑکے کے رزق میں بہتری کے لیے کوئی وظیفہ چاہ رہے ہیں اور کوئی ایسے اسباب بن جائے تاکہ گھر بک جائے ان کا، تاکہ ان کی شادی ہو سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ لڑکی کی جو طبیعت ہے وہ نہیں ٹھیک رہتی ہے. لڑکی کا نام؟ لڑکی کا نام ہے سعدیہ شفیق اور لڑکی کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، اس کو پیٹ سے ریلیٹڈ کافی زیادہ امراض ہیں. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی بڑا چیک کرایا ہے، عامل حضرات کو بھی چیک کرایا، لیکن ابھی تک کوئی سلوشن نہیں نکلا اور رات کو اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے. تو یہ ان کے 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ لڑکے کے معاشی حالات بہتر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، ان کا گھر بک جائے تاکہ دونوں کی شادی ہو جائے، اور دوسرا لڑکی کے اوپر جو اس کی جو طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ. دیکھو ابو بکر کے پاس تو 2-3 کام آلریڈی آئے تھے، وہ کام چھوڑ چکا ہے. اچھا. اور کاموں میں رکاوٹ تھی اس کے، تھوڑا سا طبیعت کا اور عادت کا تیز ہے. اب شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جب اس کے پاس کام آتا ہے تو وہ رزلٹ بڑی جلدی چاہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی رزلٹ ملے. دیکھیں تھوڑا سا گیپ تو ہوتا ہے، ٹک کے کام کرنا چاہیے. ابھی بھی ایک آپشن ہے، شاید آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری بھی جا سکتا ہے، آپشن نظر بھی آ رہی ہے، مگر ابھی تھوڑا سا ویٹ کرے. اور ابو بکر کے ساتھ پرابلم جو ہے وہ تھوڑی سی روحانی پرابلم بھی ہے، یعنی کہ رکاوٹیں ہیں. اس کا حل سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیے. اور جو سعدیہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. سعدیہ کے ساتھ ایسا ایشو نہیں، نظر کا ایشو ہے، اس کے نظر کے معاملات ہیں. نظر کے معاملات کے لیے یہ درود ابراہیمی 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اور آیت الکرسی 2 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 1 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے 3 دن کا عمل کرے. اور یہ روحانی مسئلہ ہے، میڈیکل ایشو نہیں ہے، مگر یہ ٹھیک ہو جائے گا. اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے. سعدیہ کو اگر ہم دیکھیں نیمرولوجی سے تو 5 نمبر بنتا ہے، اور 5 نمبر 2021 تھا وہ 5 نمبر کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو اس کے جو ایشوز ہیں تقریباً 4-5 ماہ تک تو سعدیہ کے سالو ہو جائیں گے. شادی بھی ہو جائے گی، مگر یہ ہے کہ جو ان کے جو معاملات میں خرابی ہے اس کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ ریڈ کلر کی کسی چیز کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ رکاوٹیں ختم ہو اور ابو بکر کی جاب لگے اور سعدیہ جو ہے وہ اپنے گھر جائے. امید ہے ویسے اس سال ہو جانا چاہیے تھا رشتہ، قدرتی رکاوٹ چل رہی ہے مگر یہ رکاوٹیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان کی 5 سال تک منگنی رہی ہے، بس مالی حالات کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو ناظرین یہ تھا ہمارا شو کا آخری سوال. اب ہم شو کو جو ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ ذرا لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے سر داؤد جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی پیاری بات یا کوئی پیارا سا خوبصورت سا شعر ہمیں سنا دیتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کے لیے پھر کیا آپ کا میسج ہے؟ دیکھیں شعر بھی کیا سنانا ہے اور میسج بھی کیا کرنا. میں معاشرے سے متعلق آپ نے پروگرام کیا ہے، جو معاشرتی رویے، جو ایک رویے میں جو تبدیلی آئی ہے اور جو امپیشنس لوگوں کو لے کے آ گئی ہے، جو انٹالرنس آ گئی ہے، اس کے اوپر آج ہم نے بات کی تھی. جب انسان اپنی منزل کا تعین کرتا ہے تو اس کو اپنی منزل پہ چلتے رہنا چاہیے. جو بھی کوئی اچھا برا کہے یا جو بھی کوئی بات کرے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے میں نے اس منزل کو پانا ہے. وہ کہتے ہیں منزل کی جستجو میں یوں بھٹکتا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. تو اپنی منزلوں کا تعین کریں اور لگے رہیں، دنیا جو مرضی کہتی رہے. بالکل بڑی پیاری بات کی ہے کہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ پرپز، یہ میننگ کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں اور اس کو ذرا بڑا رکھیں. صرف یہ نہیں رکھنا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے یا ادھر شادی کرنی ہے یا یہاں جاب کرنی ہے. اپنے گول کو ذرا بڑا بنائیں اور ذرا دور اندیشی کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں. اور جیسے سر داؤد نے کہا کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک رکھیں، ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو کہ آپ کو اور مزید اس گول کی طرف بھی لے کے جائیں اور آپ کے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی معاملات کو بھی بہتر کریں، اور جو وہ والی زندگی ہے جس کے لیے ہم پریپیئر کر رہے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کے معاملات میں بہتری لے کر آئے. اپنا جو ہے وہ بہت خیال رکھیے گا. نیچے سلائیڈ میں دیے ہوئے ہمارے ای میل آئی ڈی اور اس پہ جو نمبر مینشن ہے وہاں پہ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنے کویشچنز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے ٹاپکس بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.